मी राजा ज़ियाउल हक अल्हम्दुलिल्लाह इट्स ग्रेट टू बी विद यू गाइस. और आज आपको पता ही है आज बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिस पे हम डिस्कशन कर रहे हैं, एंड दैट इज़ रीसेंट वीडियो दैट केम आउट बाय द फेमस यूट्यूबर मोरू भाई. मैं उनको मोरू भाई कहूँगा इंशाल्लाह. तो उनका एक वीडियो आया था जिसमें उन्होंने सेक्स और जेंडर को डिस्कस किया था. तो इंशाल्लाह आज मैं अपने साथ एक बड़े स्पेशल गेस्ट को दावत दूंगा, ब्रदर सबूर अहमद. आप लोग उनको अच्छी तरह जानते होंगे, मेरे साथ पहले भी इस शो में आ चुके हैं. एंड ब्रदर सबूर का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको दे दूं बिफोर आई ब्रिंग हिम ऑन. ब्रदर सबूर जो है बेसिकली उनका ताल्लुक इंग्लैंड से है, लंदन से है, और वो एक बड़े ही रिनाउंड रिसर्चर भी हैं. ही इज़ अ स्टूडेंट ऑफ PhD एंड स्पेशली इन दी फिलोसफी ऑफ बायोलॉजी. उसमें ये जो है ना अपना PhD कर रहे हैं माशाल्लाह. और अल्हम्दुलिल्लाह ही इज़ बिन डूइंग डिबेट्स विद एथियस्ट एंड पीपल हु आर talking about Darwinian evolution and all that. And I think इनसे ज़्यादा बेहतर जो है ना इस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने के लिए कोई बंदा हो नहीं सकता. तो इंशाल्लाह मैं दावत देता हूँ जी ब्रदर सबूर को कि हमारे साथ हमें ज्वाइन करें हमारी लाइव स्ट्रीम में. लेट मी जस्ट ब्रिंग हिम ऑन द स्क्रीन नाउ. ब्रदर सबूर, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू. वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू. थैंक यू ज़िया भाई, आपने मुझे इस शो पे इनवाइट किया है. कैसे हैं इंटरेस्टिंग टॉपिक. अल्हम्दुलिल्लाह. ब्रदर सबूर, असल में पता है मसला क्या है? मसला ये है कि हम जब भी मिलते हैं ना तो हम लोग ब्रदर मोरू के बारे में कुछ बात कर रहे होते हैं. इसकी क्या वजह है? बस हालात इस किस्म के हैं कि आजकल दरअसल सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स जो हैं वो यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम में जो कुरैशी ट्राइबल लीडर्स थे उनको हम एड्रेस करते थे. तो आजकल सोशल मीडिया पे जो पर्सनैलिटीज़ हैं वो एक किस्म की ट्राइबल चीफ्स बन गए. तो ये बड़ा यानी मोरू भाई फेमस बंदा है और ऑब्वियसली ये बहुत हॉट टॉपिक है. तो इंशाल्लाह इस पे आज कोई इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन होंगी इंशाल्लाह. अच्छा, मैं ये सोच रहा था कि जो भी हमारा आज का टॉपिक है उसमें हमने बातें तो बहुत सारी करनी है और इंशाल्लाह आपकी एक्सपर्टीज़ भी आज लेंगे इंशाल्लाह इस पर्टिकुलर टॉपिक पे. आई वांटेड टू एक्चुअली स्टार्ट ऑफ विद अ फ्यू बेसिक पॉइंट्स जिसको हम कहते हैं ना तमीदी बातें मैं कुछ करना चाह रहा था जो मैं समझता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड फर्स्टली मैं नहीं समझता कि ब्रदर मोरू जो है माशाल्लाह, मैं उनको हुस्न ज़न रखूँगा एंड आई विल गिव हिम द बेनिफिट ऑफ डाउट बिकॉज हमें उनके दिल के हाल नहीं पता कि वो उन्होंने वीडियो बनाया. आई एम होपिंग कि वो सिंसेरिटी से ही बनाया होगा एंड पूरे उन्होंने एफर्ट के साथ ही बनाया होगा, इसमें कोई शक की बात नहीं है. और उन्होंने जारी बात है उसके कंटेंट पे मेहनत भी की है, उन्होंने डेटा गैदरिंग की है, पूरा उसको एक तरीके से उन्होंने फॉर्मुलेट किया और हमारे सामने पेश किया है. बट आई थिंक वन थिंग दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड वी शुड स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग इज़ के इंसान को ना हमेशा हम्बल रहना चाहिए एंड जो जिस बंदे का एरिया ऑफ एक्सपर्टीज़ है ना उसको अपने एरिया ऑफ एक्सपर्टीज़ में ऑपरेट करना चाहिए. लाइक फॉर एग्जांपल अगर मेरा एरिया ऑफ एक्सपर्टीज़ जो है वो न्यूक्लियर फिजिक्स नहीं है तो मुझे नहीं आप देखेंगे कि मैं न्यूक्लियर फिजिक्स पे कोई लेक्चर दे रहा हूँ या उस पर लोगों को गाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ. या फिर फॉर एग्जांपल अगर कोई बंदा है उसका एरिया नहीं है कार्डियोलॉजी का और वो कार्डियोलॉजी के बारे में डिफरेंट रिनाउंड सर्जन्स को रिफ्यूट करना शुरू कर दे तो वो ज़रा सूटेबल नहीं लगता. तो मैं समझता हूँ कि सबसे पहली बात यह है कि we should always try to remain in our area of expertise and not try to go into areas जहाँ पे पहले ही हालात लोगों के लिए ख़राब हों और मज़ीद हम confusions का बायस बने. तो that's my first I think जो बात मैं एडवाइस करूँगा from the core of my heart because ब्रदर मोरू को मैं अपना भाई समझता हूँ. हमारे वो इस्लाम में भी भाई हैं, हमारे पाकिस्तानी होने के नाते भी भाई हैं और इंसान होने के नाते भी हमारे भाई हैं. सो वी हैव द अटमोस्ट रिगार्ड फॉर हिम इंशाल्लाह. नाउ अनदर थिंग बिकॉज मैं खुद भी पब्लिक स्पीकिंग के साथ अटैच रहा हूँ. कितने सालों से हम लोग स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में लेक्चर्स दे रहे हैं, टॉक्स दे रहे हैं, वर्कशॉप्स करवा रहे हैं एंड यूथ के साथ डील कर रहे हैं. आई थिंक कि जब आप पढ़ाने की बात आती है किसी को कोई भी आपने एजुकेशनल कॉन्टेंट देना है, सो एक बरादराना मशवरा है हमारे प्यारे मोरू भाई को, वो ये है कि देखें अगर आपने किसी को एजुकेट करना है ना तो उसके साथ फाउल लैंग्वेज को इस्तेमाल ना करें बराए मेहरबानी. उसकी एक वजह ये क्योंकि आप एजुकेशनल कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं. आई मीन एक होते हैं रैंडम व्लॉग्स होते हैं, वैसे तो मैं इसके हक में भी नहीं हूँ कि रैंडम व्लॉग्स में भी गाली गलोच या गंदी लैंग्वेज या फाउल लैंग्वेज यूज़ की जाए. बट आई एम सेइंग कि स्पेशली इफ इट्स एन एजुकेशनल वीडियो जहाँ पे आप चाहते हैं कि किसी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को अनपैक किया जाए, अनरावल किया जाए, लोगों के सामने आसान ज़ुबान में पेश किया जाए, तो गाली से या फाउल लैंग्वेज से परहेज़ करना चाहिए. एंड दिस इज़ अक्रॉस द बोर्ड. आई मीन बाहर भी लोग एजुकेशनल कंटेंट बनाते हैं और वो बड़ा रिलेटेबल भी होता है, यूथ के लिए भी होता है, फ़नी भी होता है. बट वो फाउल लैंग्वेज जब आप आ जाती है ना फिर आपकी ऑडियंस पता नहीं किस पर्टिकुलर ऑडियंस को आप रेफर कर रहे हैं, बट वो जो मेन आपकी ऑडियंस है जो कि आपसे कुछ सीखने के लिए आई है वो शायद हो सकता है मुतनफ़र हो जाए और वो किसी से, अगर वो डिसेंट लोग हैं तो वो किसी से शेयर भी नहीं कर पाएंगे. तो ये एक वैसे एडवाइस है जस्ट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट कंटेंट तो इसका ख्याल रखना चाहिए. मतलब फॉर एग्जांपल एक छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ. अगर आपने
میل یا فیمیل جینیٹیلیا کے بارے میں بات کرنی ہے تو ایک ہوتا ہے اس کے لیے کچھ ایکیڈیمک ٹرمز ہیں وہ یوز کی جائیں, ٹھیک ہے, اور ایک ہوتا ہے کہ انسان بازاری زبان استعمال کریں, بازاری زبان یا گالی والی زبان جو اوفینسو ہے. سو آپ خود سوچیں کہ اگر آپ کسی کو ایجوکیشنل یا ایکیڈیمک کانٹینٹ دے رہے ہیں اس میں آپ لینگویج ایسی بازاری یوز کر رہے ہیں تو وہ کیسے آپ کا کانٹینٹ ریسیو ہوگا. یعنی ہو سکتا ہے کوئی بندہ آپ کا ویڈیو سٹارٹ ہوتے ہی وہ پٹ آف ہو کے ویڈیو بند کر دے کہ بھائی لا حول ولا قوت الا باللہ, یہ تو ویڈیو دیکھنے والا ہے ہی نہیں. اینڈ اسپیشلی اینڈ موسٹ امپورٹنٹلی پیارے مورو بھائی, آپ سے ایڈوائس یہ ہے کہ دیکھیں اسپیشلی جس ویڈیو میں آپ قرآن مجید کی آیات کو بیان کر رہے ہیں اور آپ چٹکی بجاتے ہیں ایسے کر کے تو آپ عالم بن جاتے ہیں اور چٹکی بجاتے ہیں تو آپ سائنسدان بن جاتے ہیں, جس ویڈیو میں آپ اللہ کا نام لے رہے ہیں, جس ویڈیو میں آپ قرآن کی آیتوں کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میل اور فیمیل کو جو ہے وہ پیئرز میں بنایا اینڈ سو آن, تو اسی ویڈیو میں آپ گالیاں نکال رہے ہیں. مطلب اسی ویڈیو میں آپ گندی گندی زبان استعمال کر رہے ہیں, اسی ویڈیو میں آپ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. تو میں ایک برادرانہ مشورہ اور ایڈوائس یہ ہے, جسٹ بینگ اے بردر آف یورز, اس کے یا تو آپ ایک لائن پکڑیں یا دوسری پکڑیں, دونوں کو ساتھ لے کے یہ سوٹیبل نہیں ہے. مطلب میں آپ کو ایک ایڈوائس ہی کر سکتا ہوں کہ اٹس ناٹ اپروپریٹ کہ جس کانٹینٹ میں آپ نے قرآن کی آیتوں کا ذکر بھی کرنا ہے اور دین کی بات بھی کرنی ہے, اسلامک پرسپیکٹیو بھی دینا ہے, اسی ویڈیو میں آپ گالی بھی استعمال کر رہے ہیں. تو اگر آپ کی کوئی آڈینس ایسی بھی ہے جو کہ ریلیجسلی انکلائنڈ ہے اور وہ ویڈیو اس لیے دیکھ رہے ہیں کہ وہ ریلیجس فار ایگزامپل ویو لینا چاہتے ہیں, تو اگین آپ ان آڈینس کی بھی دل آزاری کر رہے ہیں اور ان کو متنفر کر رہے ہیں بیکاز آف دا فاؤل لینگویج دیٹ ہیز بین یوزڈ اینڈ دی امیجری بائی دا وے, جو کچھ امیجز بھی آپ دکھا رہے ہیں. تو دیر از اے وے آف ڈیلنگ ود دیز تھنگز ان اے مور ایکیڈیمک مینر ان شاء اللہ تعالیٰ. مورو ہیں, انہوں نے جو اپنا سب سے پہلا آرگیومنٹ پیش کیا ہے اس میں وہ ایک طرف تو یہ کہہ رہے ہیں, کیونکہ بردر صبور جو ہے وہ ان کی ایک کانٹرڈکشن کو ظاہر کر رہے ہیں کہ ایک طرف وہ کہتے ہیں کہ انسان پیدا جو ہے اس کا جو سیکس ہوتا ہے وہ میل یا فیمیل ہوتا ہے, جو کہ ڈاکٹر بتاتا ہے یا پیدائش سے پہلے الٹرا ساؤنڈ میں پتہ چل جاتا ہے. اینڈ دین اس کے اندر جو ہے جینڈر جو ہے وہ اندر سے ایک آواز آتی ہے کہ باہر سے تو وہ لڑکا ہے, یعنی بایولوجیکلی وہ لڑکا ہے, لیکن اندر سے آواز آتی ہے کہ نہیں میں لڑکی ہوں. یا پھر وائس ورسا بھی ہوتا ہے کہ پیدا وہ لڑکی ہوئی ہے اور اس کے بعد اندر سے آواز آ رہی ہے کہ نہیں میں لڑکا ہوں. تو ایک طرف بردر مورو جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جو جینڈر ہے وہ اندر سے آواز آتی ہے, اور دوسری طرف یہ کہا جاتا ہے کہ نہیں جینڈر از اے سوشل کانسٹرکٹ, کہ جینڈر جو ہے وہ آپ کو سوسائٹی بتاتی ہے کہ تم لڑکی ہو, تمہیں جو ہے نا وہ ڈالز کے ساتھ کھیلنا چاہیے, تمہیں جو ہے اس طرح کے کپڑے پہننے چاہیے, تمہیں پنک کلر کو پسند کرنا چاہیے. اور جو لڑکے ہیں ان کو سوسائٹی بتاتی ہے کہ تم لڑکے ہو, تمہیں گنز پسند ہونی چاہیے, تمہیں پھڈے پسند ہونے چاہیے, تمہیں چاہیے کہ تم لوگوں کے ساتھ لڑائیاں کیا کرو اینڈ فزیکل وائلنس ایگریشن کیا کرو. تو یہ سوسائٹی بتاتی ہے. سو یہ جو بردر صبور نے ابھی آپ کے سامنے ایک ایکسپرٹ کا اوپینین شیئر کیا ہے, وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ یو کینٹ ایٹ یور کیک اینڈ ہیو اٹ ٹو. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایک طرف آپ کہہ رہے ہو کہ نہیں جینڈر جو ہے وہ اندر سے آتا ہے اور ایک طرف کہہ رہے ہو نہیں باہر سے آتا ہے. تو پک وچ ون اٹ از, بیکاز آپ اپنی مرضی کے مطابق جو ہے اس طرح سے بات نہیں کر سکتے. دس از بیسکلی دا فرسٹ آرگیومنٹ جو کہ بردر مورو نے کی تھی اور جس کو بردر صبور نے ابھی چیلنج کیا ہے اور ایک طرح سے ریفیوٹ بھی کیا ہے. ڈرون بنتا ہے وہ ہمارے جسم میں چلتا ہے, ہمارے مسل کی ڈیولپمنٹ بھی اسی سے ہی ہوتی ہے, ہماری اسپیشل ریلیشن بھی بہتر, ہماری ہم ٹیسٹوسٹرون ریلیکس ہیں, یہی تو بات ہے. تو سمجھانا ہے ان کو, میں نکلتا ہوں. سچ تو یہ ہے کہ عورت اور مرد کے درمیان زیادہ تر چیزیں سیم ہے, آخرکار دونوں انسان ہیں نا. مسلمان ہونے کے ناطے میں مانتا ہوں کہ پوری انسانیت کو آدم و حوا سے پیدا کیا گیا ہے. یہ بھی ہمیں بتا دیا گیا ہے کہ ان دونوں کی تخلیق نفس واحدہ سے ہوئی, یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں کو ایک ہی جان ایک ہی جنس سے پیدا کیا. دونوں انسانی شرف کے لحاظ سے بالکل برابر ہیں اور دونوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت دی ہے, شعور دیا ہے, اپنے شعور کا شعور دیا ہے, نطق اور بیان کی صلاحیت دی ہے, عقل و فہم سے نوازا ہے, ارادہ اختیار بھی دیا ہے ان کو. اس معاملے میں دونوں کے مابین کوئی فرق نہیں. یہ جو عمومی پس منظر بعض مذہبی حلقوں میں پایا جاتا ہے کہ مرد کی پسلی سے عورت پیدا ہوئی, اس کی بھی نفی کر دی گئی ہے. سورۃ النساء میں بہت تفصیل سے بیان کیا گیا ہے اور اس پہ گاندھی صاحب کا بھی بڑا زبردست لیکچر ہے, ڈسکرپشن میں اٹیچڈ ہے. مگر مرد اور عورت میں جو عام کیسز میں چھوٹے چھوٹے فرق ہم درگزر کر دیتے ہیں, وہ انتہائی کیسز میں, ایکسٹریمز میں سماج میں اپنے غیر معمولی اثرات دکھاتے ہیں. مثال کے طور پہ عام طور پہ شخصیاتی خصوصیات, پرسنالٹی ٹریٹس میں مرد اور عورت میں فرق رضامندی, اگریبلنس اور اعصابی پن, نیوروٹیسزم میں پائے گئے ہیں. اور یہ فرق ہر تہذیب میں نظر آتے ہیں, کراس کلچرل ہیں کہ ہم مردوں کو خواتین سے زیادہ اگریسو پاتے ہیں. اگر روزمرہ کی زندگی میں دیکھیں تو شاید آپ کو اتنا فرق نہ نظر آئے, کچھ عورتیں بھی اگریسو مزاج کی ملتی ہیں, مگر انتہائی مثال دیکھو تو زیادہ تر جیل میں قیدی
مرد ہی ملتے ہیں اگریسو مزاج کے ہیں نا, لڑائیاں کرتے ہیں, پھڈے کرتے ہیں. بایولوجی ہے ان کی شاید, ہر آبادی میں 5% کچھ ایسے بچے پیدا ہوتے ہیں جو فطری طور پہ جنگجو ہوتے ہیں. یہ تقریباً سارے ہی مرد ہوتے ہیں لڑاکے, جو دنیا میں داخل ہوتے ساتھ ہی مارتے ہیں, کوٹتے ہیں, دوسروں کی چیزیں چھین لیتے ہیں. یہ ان کی فطری پروگرامنگ ہے. مگر اگر ان کی صحیح تربیت کی جائے تو پھر یہ سماج کے لیے غیر معمولی اثاثہ بھی بن سکتے ہیں. یعنی کہ اس لڑکے کی تربیت سے اس کا لڑاکا پن بہادری میں بدلا جا سکتا ہے. یعنی کہ آپ کے پیدائشی, حیاتیاتی, فطری سرکٹس پہ تربیت اثر کرتی ہے. مطلب سوشل کنسٹرکشن کا بھی ایک اہم کردار ہے. خواتین کے معاملے میں دیکھ لو, فطری طور پہ جو مردوں سے زیادہ رضامند ہوتی ہیں. رضامند لوگ دوسروں کے لیے خود کو قربان کر دیتے ہیں. یہ قربانی بھی ضروری ہے بچوں کی پرورش کے لیے, ماں کی ممتا کے لیے. مگر دوسری طرف کام کی دنیا میں رضامندی ایک نقصان دہ ٹریٹ ہے. یہاں جو خود کو قربان کرتا ہے نا وہ پسا جاتا ہے. مگر پھر بھی تربیت ایسی ہے کہ امی نے ابھی تک سودا بازی میں ڈسکاؤنٹ لیے بغیر کپڑے کا تھان نہیں خریدا. شاید اور بھی بہت سی وجوہات ہیں جینڈر پے گیپ کی, مگر ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ خواتین اپنی تنخواہ کے لیے لڑتی نہیں. یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ ایک ہی کام کرنے کے لیے عام طور پہ عورت کو مرد سے پیسے کام دیے جاتے ہیں, اور یہ تو سراسر ناانصافی ہے بھائی. اس کا کیا کیا جا سکتا ہے؟ جواب یہ ہے کہ پالیسیز ایسی ہونی چاہیے تاکہ اکانومی میں صنفی برابری ہو. دوسری طرف خواتین کو اپنے اس حق کے لیے لڑنا بھی لازمی ہے جس میں اکانومی کو فروغ ملے گا بھائی. ہاں نا, عورت کو غلامی سے نجات دلوانی. جی میں بھی یہی کہہ رہا تھا کہ بالکل ناانصافی ہے. مت تو بالکل ہی بگڑ گئی اس پیٹریارکی میں. ان کو تو اپنا خود جا کے اب کھانا پکانا چاہیے. جی بالکل, پیٹریارکی کا بڑا مسئلہ ہے کھانے کا معاملہ, لیکن میرے خیال سے ہر کسی کا اپنا پرسنل نہیں ہوتا. کیا مطلب ہر خاندان کا اپنا معاملہ ہے؟ ان نے ہماری بہنوں کو کچن میں غلام بنائے رکھے. غلام ایسے بھی ہو سکتا ہے. ہو سکتا نہیں, ایسا ہی ہو رہا ہے. بہت سی ایسی باتیں بتا دی جو ہماری کمزوریاں ہیں. ویسی بھی باتیں بتاؤ نا جو فطری طور پہ ہمیں ایڈوانٹیج دیتی ہیں. وہ بھی تو سائنس ہی ہے. بالکل سائنس ہے, میں بتاتا ہوں جی. عام طور پہ حسی ادراک, سینسری پرسیپشن خواتین کے بہتر ہوتے ہیں. 5 سینسز لے لیں, ٹیسٹ, اسمیل, ٹچ, ساؤنڈ, ویژن. کہانی ہے چھوٹے چھوٹے فوائد کی جو کہ آخر میں عورت کے حواس کو بالاتر ثابت کرتی ہے. مردوں کی سننے میں ہائی فریکوینسیز کی سینسٹیوٹی عمر کے ساتھ ساتھ کم ہو جاتی ہے. ناٹ دی کیس ود ویمن. نظر میں بھی جہاں مردوں کا ایڈوانٹیج ہے کہ وہ حرکت کو بہتر پہچانتے ہیں, اوور آل ان کو ہار تسلیم کرنی پڑتی ہے کیونکہ رنگوں کا احساس خواتین میں بہتر ہے. More men are colorblind and women can see the color red in more gradations. یعنی کہ خواتین اس دنیا کو زیادہ باریکی میں محسوس کرتی ہیں. بالکل صحیح. حرکت کی مہارت میں مرد تیز تو ضرور ہے, مگر ٹرنز آؤٹ کہ خواتین زیادہ محتاط ہیں. کیسا کہا؟ صحیح کہا نا؟ سچ بولا پورا. بہت اچھا کہا. سچ کا سبق ہے یہ. اب سائنس سے کہاں بھاگیں گے یہ لوگ؟ پیٹریارکی کے بارے میں بھی بات کرنا. میں چلتی ہوں. پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ انہوں نے جو باتیں مینشن کی ہیں, انہوں نے یہ کہا ہے کہ بیسکلی یہ جو سٹوری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا, اماں حوا کو پیدا کیا, اور اماں حوا کو جو ہے آدم علیہ السلام کی پسلی سے یا رب سے پیدا کیا, یہ اس کی کوئی اوتھینٹسٹی نہیں ہے. تو سب سے پہلی بات ہے سورہ النساء جو ہے, سورہ نمبر 4 آیت نمبر 1, جس کا انہوں نے بتایا تو دال اس کے یہ اس میں ذکر ہوا ہوا ہے بڑے تفصیل سے, لیکن انہوں نے آیت پڑھنا یا اس کا ترجمہ کرنا گوارا نہیں سمجھا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس آیت میں کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ او مین کائنڈ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ, کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو جس نے تمہیں نفس واحدہ سے پیدا کیا, ایک نفس سے یعنی آدم علیہ السلام سے پیدا کیا, نفس واحدہ. وخلق منها زوجها, اور اس سے یعنی آدم علیہ السلام سے اس کی زوجہ کو پیدا کیا, اس کی وائف کو پیدا کیا. تو اس میں کون سی کمپلیکیٹڈ بات ہے؟ اور تمام مفسرین کی اگر آپ رائے پڑھیں گے اس کے بارے میں تو وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے اماں حوا کو پیدا کیا, اور یہی آپ کو کانٹیکسٹ ملتا ہے بائبل میں بھی, بک آف جینیسس کے اندر بھی, کہ اماں حوا جو ہیں ایو واز کریٹڈ فرام دا رب آف آدم علیہ السلام. اس کے بارے میں صحیح بخاری کی ایک حدیث بھی ہے, بلکہ 2 حدیثیں ہیں. ایک تو حدیث 3331 ہے اور ایک حدیث نمبر 5185 ہے, جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے
عورت کو, اما حوا کو آدم کی پسلی سے پیدا کیا, اور یہ جو پسلی ہوتی ہے, جو رب ہوتی ہے, یہ یعنی ایک ٹیڑھی چیز ہے, اور اگر تم اس کو ٹیڑھی چیز کو خود سے اسٹریٹ کرنے کی کوشش کرو گے تو یہ ٹوٹ جائے گی. اور پھر آپ نے جو نصیحت کی وہ یہ کہا کہ اس لیے اپنی عورتوں کا خیال کیا کرو, یعنی اپنی عورتوں کو کائنڈنس کے ساتھ ٹریٹ کیا کرو. تو اکثر لوگ جو ہے نا وہ جو کرٹیسائز کرتے ہیں وہ اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ عورت کی ویکنس بتائی جا رہی ہے, بلکہ rather than a weakness, this is one of the most beautiful ahadith of the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم that talks about the relationship between man and woman, کہ ایک مرد اور عورت کا ریلیشن شپ کیا ہونا چاہیے. تو اس سے پہلے کہ میں یہ بتاؤں کہ اس کی شرح میں علماء نے کیا بیان کیا, چھوٹی سی بات یہ بتانی تھی, کیونکہ مورو بھائی نے یہ کہا تھا کہ آپ غامدی صاحب کے ویوز اس پہ پڑھ لیں. تو بات سنیں کہ اگر اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ایک آیت کہہ رہا ہے, ساتھ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمارے پاس, نو ادر بک دین صحیح بخاری, یعنی صحیح بخاری یہ وہ کتاب ہے حدیث کی جس کو علماء میں اجماع ہے اس بات پہ کہ سب سے زیادہ اوتھینٹک کتابیں جو اگر قرآن مجید کے بعد کوئی ہیں تو وہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم ہے. اس میں یہ حدیث ہے جس کی اوتھینٹسٹی پہ کوئی شک نہیں ہے, جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو جو ہے وہ یعنی انسان کی پسلی سے پیدا کیا, رب سے پیدا کیا. تو اس حدیث کو کس بیسس پہ ریفیوٹ کیا جا رہا ہے, کس بیسس پہ رد کیا جا رہا ہے؟ اگر کسی بندے کو پسند نہیں آ رہی, یہ تو کرائٹیریا نہیں ہے ہمارے پاس کہ ہم کسی بھی حدیث کو ریجیکٹ کر لیں کیونکہ مجھے میرے ٹیسٹ کے مطابق وہ نہیں آ رہی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی بات ہم تک پہنچی ہے, ہمیں صرف یہ اندازہ کرنا چاہیے کہ کیا یہ حدیث اوتھینٹک ہے یا نہیں ہے, کیا واقعی یہ الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہے ہیں. اگر کہے ہیں تو سمعنا و اطعنا, ہم مانتے ہیں, لیکن اگر نہیں کہے اور حدیث میں کوئی ضعف پایا جاتا ہے, کوئی ویکنس پائی جاتی ہے, دیٹس another discussion. But the point is کہ یہ حدیث بالکل صحیح ہے, اور صحیح بخاری میں یہ 2 دفعہ ڈفرنٹ چین آف نیریٹر سے آ رہی ہے اور وہاں پہ ریکارڈڈ ہے, جہاں پہ آپ وسلم فرما رہے ہیں کہ عورت کو یعنی اما حوا کو آدم کی پسلی سے پیدا کیا گیا. اب اس میں بہت ساری حکمتیں ہیں, کچھ تھوڑی سی میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں تاکہ آپ کو مطلب سمجھ میں آئے. اور وہ یہ ہے کہ جو پسلی آپ کی ہوتی ہے, جو آپ کا رب کیج ہوتا ہے, بیسکلی وہ ایسے بینٹ ہوتا ہے. اور وہ بینٹ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ وہ آپ کے سب سے وائٹل آرگنز کو پروٹیکٹ کر ہوتا ہے, میننگ دا ہارٹ. یعنی جو آپ کی رب کی یہ جو بون ہے, یہ بیسکلی آپ کے دل کی حفاظت کر رہی ہوتی ہے, آپ کے لنگز کی حفاظت کر رہی ہوتی ہے. تو اب آپ سوچیں کہ عورت کو کمپیئر کیا جا رہا ہے اس چیز سے کہ وہ حفاظت کرنے والی ہے, وہ تمہارے سب سے زیادہ جو امپورٹنٹ یعنی پارٹس ہیں, تمہارے سب سے زیادہ جو امپورٹنٹ یعنی تمہارا جو دل ہے اس کی حفاظت کرنے والی ہے, تمہاری ایموشنل چیزوں کا جو ہے نا خیال رکھنے والی ہے. تو مردوں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ دیکھو وہ تم سے ڈفرنٹ ہے. یعنی مرد اگر ایک خاص نظریے سے سوچتے ہیں, جیسا کہ ڈاکٹر جان گرے PhD کی کتاب ہے مین آر فرام مارس اینڈ ویمن آر فرام وینس, اس میں وہ اب ڈیٹیل میں بتاتے ہیں کہ مردوں اور عورتوں میں ڈفرینسز کیا ہیں, فرام اے سائیکولوجیکل پرسپیکٹیو, فرام این ایموشنل پرسپیکٹیو, فرام اے بایولوجیکل پرسپیکٹیو, فرام اے فزیکل پرسپیکٹیو. وہ ساری چیزوں کا ذکر کرتے ہیں کہ ہاؤ مین تھنک, ہاؤ ویمن تھنک, آل آف دیز تھنگز آر ڈفرنٹ. تو مردوں کو اس حدیث میں انسٹرکٹ کیا جا رہا ہے کہ دیکھو عورت تم سے ڈفرنٹ ہے, تو اس کو اگر تم زیادہ چینج کرنے کی کوشش کرو گے تو وہ ٹوٹ جائے گی. تو ایسا نہ کرنا, یعنی بی جینٹل ود ویمن. اور یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث کے آخر میں بھی کہا کہ سو ٹریٹ یور ویمن ود کائنڈنس. یعنی یہ کہا جا رہا ہے کہ عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو, پیار سے رکھا کرو, زیادہ زور زبردستی نہ کرو. کیونکہ ایک ٹینڈنسی ہے کہ اگر ایک مرد ایک ریلیشن شپ میں ہے اور قوام ہے, تو ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے رائٹس کو انڈیو طریقے سے ایکسرسائز کرے, وہ اپنی فزیکل اسٹرینتھ اور اسٹرکچر کی بنا پر اپنے آپ کو زیادہ انفورس کرے جو ہے نا کسی ایسے شخص کے اوپر جو کہ ویکر ہے, کمزور ہے فزیکلی. اسی طرح سے کبھی کبھار مائیں جو ہیں وہ بھی اپنی اسٹرینتھ جو ہے بچوں پہ دکھا دیتی ہیں, بیکاز یہ ایک نیچرل ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ پاور کرپٹس اینڈ ایبسولوٹ پاور کرپٹس ایبسولوٹلی. تو مردوں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر تم گھر میں قوام ہو, تمہیں کہا گیا کہ تم پروٹیکٹر ہو, مینٹینر ہو, تم نے گھر کا خرچہ اٹھانا ہے, تو ذرا عورتوں کے ساتھ آرام سے, پیار محبت سے پیش آنا. اور اسی کے بارے میں ایک عربک پروورب بھی ہے جہاں پہ یہ کہا گیا کہ جو ایک سکل ہوتا ہے نا, سکل جس کو کیا بولتے ہیں, دراتی کہتے ہیں, جس سے گھاس کاٹتے ہیں, وہ جیسے ایسے سی شیپ میں ہوتا ہے نا, تو وہ جو چیز ہے سکل جو کہتے ہیں, اس کی جو اسٹریٹنس ہے وہ اس کی کروکڈنس میں پائی جاتی ہے. یعنی ایک سکل کا جو ایک دراتی کیا بولتے ہیں اس کو, جو بھی وہ جو اس کی جو اس کا جو ایک سمجھ لیں ایکسلنس ہے وہ اس کے ٹیڑھے ہونے میں ہے. اگر وہ بالکل اسٹریٹ ہوتی تو جو اس سے وہ جو گھاس کاٹنے کا پروسیس ہوتا ہے یا کوئی بھی اس طرح کی ٹہنیاں شاخیں کاٹنے کا پروسیس ہے وہ نہ ہو پاتا. تو اسی طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ عورت جیسی ہے, یعنی اپارٹ فرام گائیڈنگ ہر ٹورڈز رائچسنس اینڈ خیر, جو کہ ہسبینڈ وائف دونوں ساتھ ہی گرو کریں گے, اس کو زیادہ توڑنے مروڑنے کی کوشش مت کرنا. انڈرسٹینڈ کہ اس کی نیچر تمہارے سے فرق ہے. ڈونٹ ایکسپیکٹ کہ وہ بالکل آپ کی طرح فوٹو کاپی ہے, بلکہ آپ اپنے اندر فلیکسیبلٹی پیدا کریں تاکہ آپ اس کے ساتھ آرام سے پیار محبت کے ساتھ رہ سکیں. سو یہ اس کا اصل میں مطلب تھا. یہ نہیں تھا کہ آپ جو ہے نا وہ ٹوٹلی, سب سے پہلے تو
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو ہی ڈینائی کر دیں, قرآن کی واضح آیات کو ڈینائی کرنا شروع کر دیں اور اس کی ایسی کوئی تعویل کریں جو 1400 سال میں کسی نے نہیں کی. تو آئی تھنک دس از ویئر وی ہیو ٹو بی, آئی وڈ سے honest with ourselves and see کہ اگر وہ چیز اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کی ہے, اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ایک بات ہے, تو خواہ مخواہ کیوں اس کو جھٹلاتے ہو بھائی؟ کیوں یہ کہتے ہو کہ ایسا نہیں ہے, جبکہ وہ کلیئرلی میں نے آپ کو بتا دیا ریفرنسز کے ساتھ, صحیح بخاری کا ریفرنس بھی دے دیا ہے, قرآن مجید کا بھی دے دیا ہے, جہاں پہ کوئی بھی شخص جا کے جو ہے اس کو دیکھ سکتا ہے. اچھا وہ یہ کہ جو ابھی بردر صبور نے بات کی ہے, بڑی ہی زبردست بات کی ہے, بڑی بفٹنگ بات کی ہے کہ ود ریگارڈس ٹو ڈارونین ایولیوشن کی جو انہوں نے بات کی ہے, اور ڈارون کا جو ویو پوائنٹ تھا وہ جو انہوں نے شیئر کیا ہے, جو آپ کو اس وقت اسکرین پہ نظر بھی آ رہا ہے. بیسکلی ڈارون جو ہے, مطلب اگین یہ وہی بات ہے, یو کینٹ ایٹ یور کیک اینڈ ہیو اٹ ٹو, جو کہ ہم بار بار آپ کو بتا رہے ہیں کہ بردر مورو جو ہیں انہوں نے دو بالکل کنفلکٹنگ آئیڈیالوجیز کو ساتھ مرج کرنے کی کوشش کی ہے. ایک جو پہلے آپ کو مثال دی تھی اور ابھی کی مثال اگر آپ دیکھیں تو اس میں ایک طرف وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم لوگ فیمنزم کو مانتے ہیں اور فیمنزم از دا سولوشن فار مین کائنڈ. دوسری طرف وہ جب ایولیوشن کو بھی مانتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہمیں سائنٹیفک ہونا چاہیے, اور وہ خاتون جس کو وہ حلیہ بنا کے آتے ہیں تو کہتے ہیں آپ سائنس کی بات کرو تاکہ ایز اف سائنس از گوئنگ ٹو سپورٹ فیمنزم. واٹ بردر صبور از سیئنگ از کہ سائنس از ناٹ سپورٹنگ فیمنزم ایٹ آل. اگر آپ ڈارونین ایولیوشن کی بات کریں, چارلز ڈارون کے الفاظ آپ کے سامنے لکھے ہوئے ہیں. ڈارون بیچارہ یہی کہہ رہا ہے کہ عورت جو ہے وہ اس کو انفیریئر کہہ رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ عورت کا دماغ جو ہے وہ بچے اور انسان کے بیچ میں کہیں آتا ہے, اور عورت جو ہے وہ بائی ڈیفالٹ اس کا ڈیزائن ہی انفیریئر ہے, تو وہ اس کو ایک انفیریئر چیز سمجھ رہا ہے. تو ایک طرف ڈارون کے مطابق, ڈارونین ایولیوشن کے مطابق عورت جو ہے وہ مرد سے انفیریئر ہے. فیمنسٹ موومنٹ کہتی ہے نہیں, مرد اور عورت برابر ہیں. اب آپ دیکھو نا, آپ نے کیا پک کرنا ہے؟ آپ نے ڈارونین ایولیوشن کو لینا ہے جو کہ بردر مورو اپنی پچھلی ویڈیو میں سپورٹ کر چکے ہیں, یا آپ فیمنسٹ آئیڈیالوجی کو لینا چاہتے ہیں جو کہتی ہے وومن اور مرد برابر ہوتے ہیں؟ کیونکہ ڈارون تو آپ کی بات کو نہیں مان رہا, تو پھر آپ آپس میں دیکھ لیں. اور ابھی میں انشاءاللہ بردر صبور سے بھی ان کا اوپینین لیتا ہوں, کیونکہ ابھی جو مین سٹریم فیمنسٹ موومنٹ ہے, آپ کو پتہ ہے کہ ان کی اور ایتھیسٹ کے بیچ میں کتنا بڑا پھڈا چل رہا ہے اسی بیسس کے اوپر. تو ابھی بردر صبور ذرا اس پہ روشنی ڈالیں گے. ان کا جو پھڈا چل رہا ہے وہ اسی لیے چل رہا ہے کہ ایولیوشنری بایولوجسٹ جو ہیں, جو ایولیوشنری سائیکالوجسٹ جو ہیں, وہ آپ کو ایک پرسپیکٹیو دے رہے ہیں جو فیمنسٹ سٹوری کے ساتھ بالکل فٹ نہیں ہو رہا. اور یہ جو فیمنسٹ ہیں یہ اب ان کو چیلنج کر رہے ہیں کہ نو آپ لوگوں کا سیکسسٹ ویو نے سائنس کو تباہ کر دی ہے. جب یہ جو سائنسدان ہیں یہ ایکچولی کہہ رہے ہیں نو, پیٹریارکی از اے نیچرل لا آف نیچر, gender roles is a part of nature, toxic masculinity is needed. یہ جو چیزیں آپ چیلنج کر رہے ہیں یہ ایکچوئل بایولوجیکل اڈیپٹیشنز ہیں. تو اب لیٹر آن میں یہ دکھاؤں گا کہ ایکچولی جو ڈارونین پرسپیکٹیو ہے وہ اتنا اپوزٹ ہے ٹو دی ایولیوشنری ٹو دی فیمنسٹ پرسپیکٹیو کہ ایکچولی there is no room for reconciliation. کہ آپ نے یا بالکل رد کرنا ہوتا ہے ڈارونین ایولیوشن کا, یا بالکل رد کرنا ہوتا ہے فیمنزم کا. You have to pick. جس طرح آپ نے کہا نا, you can't have your cake and eat it. بالکل یہی آرگومنٹ چل رہی تھی. اور لیٹر آن میں پھر سے انشاءاللہ اسی کی طرف لے کے جاؤں گا, مگر سمرائز اگر کوئی چیک کرنا چاہتا ہے کیا مسئلہ چل رہا ہے, تو جو فیمنسٹ فلاسفرز ہیں, جو فیمنسٹ اکیڈیمکس ہیں, وہ نیو ایتھیسٹ موومنٹ کو چیلنج کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ دس از اے ٹائپ آف سوشل ڈارونزم. اگر آپ ان کے ٹاپ لوگوں کو دیکھیں, آپ دیکھیں رچرڈ ڈاکنز, کرسٹوفر ہچنز, سیم ہیرس, ڈینیل ڈینٹ, جو ان کے 4 ہارسمن ہیں, یہ فیمنسٹ کہتی ہیں یہ مرد کیوں ہیں, یہ وائٹ کیوں ہیں. ٹھیک ہے, رچرڈ ڈاکنز کو بہت زیادہ فیمنسٹ فلاسفرز نے اور فیمنسٹ اکیڈیمکس نے اٹیک کیا اسی پوائنٹ پہ. اور یہ جو لوگ ہیں جو فیمنزم کو پھیلانا چاہتے ہیں مسلمان ملکوں میں, یہ ہمیں دکھانا چاہتے ہیں کہ فیمنزم از ون پرسپیکٹیو. پہلی بات یہ ہے there's many different types of feminism, radical, liberal, Christian even feminism, first wave, second wave, third wave, neo feminism, سارے اسی کے اندر بھی اختلاف ہے, اور ان کا اختلاف ایولیوشنری سائیکالوجسٹ کے ساتھ ہے. یعنی اتنے زیادہ آپ کو سٹرینڈز نظر آ رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ کوئی چیز نہیں ہے کہ we'll accept feminism. ہم کہیں گے which feminism, اور اگر فیمنزم کی بات کرنی ہے آپ نے, ٹھیک ہے, آپ فل ویڈیو بنائیں فیمنزم کی, مگر ایولیوشن کی بات نہ کریں, یا ایولیوشن کی بات کریں اور فیمنزم کی بات نہ کریں, یا وہ ویڈیو ڈیلیٹ کر دیں, یا پھر جو آگے والا ہے وہ والا ویڈیو ڈیلیٹ کرنا پڑے گا. مطلب دونوں نہیں آپ کر سکتے, کیونکہ دونوں اتنے آپس میں کانفلکٹ ہے.
اچھا اس میں ایک اور چیز میں کافی سنتا رہتا ہوں جب لوگ پیٹریارکی کی بات کرتے ہیں کہ یو نو اٹس اے پیٹریارکل سوسائٹی, تو وہ جو کوٹ کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں عام طور پہ, ان کی آرگیومنٹ کیا ہے, وہ کہتے ہیں کہ دیکھو جب اینشنٹ مین تھا نا, تو اینشنٹ مین کو کیا کرنا تھا, اس نے کچھ نہ کچھ کھانا پرووائڈ کرنا تھا, ٹھیک ہے. تو مین چونکہ بایولوجیکلی اسٹرانگر ہے, فزیکلی زیادہ اس طرح سے ہے, مطلب رفر کلائمیٹس کنڈیشنز کو برداشت کر سکتا ہے, زیادہ ہارڈنڈ ہوتا ہے, زیادہ ٹف ہوتا ہے, تو جتنا بھی کلٹیویشن اینڈ کھانا گیدرنگ کا جو بھی کام تھا وہ مرد کے اوپر آٹومیٹکلی آ گیا, بیکاز یو نو آپ نے لینڈ کلٹیویٹ کرنا ہوگا, یا آپ نے ڈرلنگ کرنی ہوگی منرلس نکالنے کے لیے, یا آپ نے ہنٹر گیدرر ہوں گے آپ, تو اس کے لیے ساروں کے لیے مرد, یو نو دا میل جینڈر واز دا آپٹیمم چوائس فار دس ٹائپ آف تھنگ. تو اس زمانے میں پرانے اینشنٹ مین میں مین کائنڈ آف آٹومیٹکلی ٹک دس جاب, اینڈ دا وومن ہو واز پروڈیوسنگ چلڈرن آٹومیٹکلی ٹک دا کیئر گیورز جاب. لیکن ابھی یہ لوگ آرگیو کرتے ہیں فیمنسٹ موومنٹ میں, وہ آرگیو کرتے ہیں کہ دیکھو ابھی تو ٹیکنالوجی آ گئی ہے, زمانہ چینج ہو گیا ہے, ابھی ہمیں ہنٹر گیدررز کی ضرورت نہیں ہے, ابھی تو آپ نے آفسوں میں کام کرنا ہوتا ہے, آپ نے ڈفرینٹ انڈسٹری میں کام کرنا ہوتا ہے, تو اس کے لیے تو میل اینڈ فیمیل بالکل برابر ہیں. اب وہ جو مرد کو جو ایڈوانٹیج تھا over the female in terms of the physical strength and the toughened up environment کو handle کرنے کا procedure all that, تو وہ تو اب چلا گیا, اب تو آپ ایئر کنڈیشنڈ آفیسز میں کام کر رہے ہیں. بٹ آئی واز ریسنٹلی اسٹڈیئنگ دس, ایک ریسرچ آیا جس میں یہ بتایا گیا کہ جو STEM سبجیکٹس ہیں, سائنس, ٹیکنالوجی, انجینئرنگ اینڈ میتھمیٹکس, اس کے اندر only 3% females are going. مطلب باقی جو 90, یعنی ابھی بھی دیکھیں نا ہمارے پیسے کہاں سے آ رہے ہیں, جو آپ کی سائنس ٹیکنالوجی سے آ رہے ہیں نا, تو نیچرلی اسکینڈینیوین کنٹریز میں آپ دیکھیں انہوں نے لوگوں کو فری آپشن دیا, یہ کوئی سوشل کانسٹرکٹ نہیں ہے, دے گیو دی آپشن ٹو ویمن, آپ جس فیلڈ میں جانا چاہتے ہیں آپ جائیں. اور میں خود آپ کو بتا رہا ہوں, آئی ہیو گون ٹو لٹرلی thousands of universities across Pakistan and even internationally, and میں نے دیکھا کہ جب بھی میں کسی میڈیکل کالج میں جاتا ہوں جہاں پہ کوٹا سسٹم نہ ہو, وہاں پہ عورتوں کی تعداد جو ہے وہ مردوں سے زیادہ ہوتی ہے. مطلب ریشو جو میں نے دیکھا ہے وہ لٹرلی 80-20 ہوگا, 80% فیمیلز 20% میلز, یو نو میڈیسن کے اندر, نرسنگ کے اندر, فارمیسی کے اندر. لیکن دوسری طرف اگر آپ دیکھیں کہ فار ایگزامپل انجینئرنگ یونیورسٹیز کے اندر, ٹیکنالوجی یونیورسٹی کے اندر کیا ریشو ہے, وہ بالکل اس کے اپوزٹ ہوگا. یو ول ہیو لائک لٹرلی 90% مین اور ایون 85% مین اینڈ 10-15% فیمیلز. تو یہ کوئی ان کو جبرن تو نہیں بھیج رہا کہ بھائی آپ یہاں پہ جائیں اور آپ وہاں پہ جائیں. ایون ان دا موسٹ ایڈوانسڈ کنٹریز جو کہ ہم سمجھتے ہیں اسکینڈینیوین اینڈ یورپین کنٹریز میں, جب لوگوں کو چوائس دی جاتی ہے تو آٹومیٹکلی ویمن آر ناٹ گوئنگ انٹو STEM ایریاز بیکاز دیٹس ناٹ دیئر انٹرسٹ. تو پھر وہ پے گیپ کی بات کرتے ہیں آل دیٹ. تو دا آئیڈیا از کہ یہ جو انہوں نے کانسٹرکٹ کریٹ کیا تھا کہ جی پیٹریارکی اس وجہ سے ہو رہی ہے کیونکہ آٹومیٹکلی مردوں کو آپ سوشلی کنڈیشن کرتے ہیں کہ آپ یہ کام کرو, ایسا نہیں ہے. یہ ان کے اندر کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں جو کہ بایولوجیکل ہیں, اینڈ دیر آر سو مینی ریسرچز اباؤٹ ایون یو نو ینگ کڈز, بچے, 1 سال کے بچوں کے ساتھ انہوں نے ایکسپیریمنٹ کیا, 2 سال کے بچوں کے ساتھ ایکسپیریمنٹ کیا کہ دے ٹرائی ٹو ڈیلیبریٹلی گیو بوائز یو نو گرل ٹوائز, لائک ان کو پنک کلر والی چیزیں دے دیں اور ان کو ڈالز دے دیں, اینڈ لڑکیوں کو انہوں نے گنز دے دیں اور ٹرکس دے دی اور کارز دے دیے. اینڈ you know even then the guys ended up using the dolls like guns and hitting each other with the head with those dolls, not you know dressing them up in pink party clothes and things like that. تو یہ سمجھتے ہیں کہ, اور اس سے اس طرح کی اسٹڈیز نے یہ بات آئی تھنک بہت کلیئر کر دی ہے کہ سوشل کانسٹرکٹ نہیں ہے, اٹ از سم تھنگ دیٹ از پارٹ آف آور DNA. جسٹ آپ کا جو جینیٹیلیا جو ہے صرف یہ نہیں آپ کو بتا رہا ہوتا کہ آپ نے بس جینڈر اپنا جینڈر ری اسائنمنٹ جب سرجری کروا لی تو آپ عورت بن گئے, ایسا نہیں ہوتا. دیر آر سو مینی فیکٹرز کنٹریبیوٹنگ ٹو دا فیکٹ دیٹ یو آر اے مین اور دا فیکٹ دیٹ یو آر اے وومن. بالکل. ایک بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ان کی جو آرگیومنٹ ہے کہ پہلے زمانے میں جو ہنٹر گیدرر سوسائٹیز میں ہم تھے تو بیسکلی مرد کچھ اور کرتا تھا, عورت کچھ اور کرتے تھے, جینڈر رولز اس وقت چاہیے تھا, تو آج کل نہیں چاہیے. ٹھیک ہے, تو پہلی یہ بات ہے کہ اگر ہم ایکسیپٹ کریں ان کا ارلیئر پارٹ کہ اس وقت ڈفرینسز تھے, اور اب ہم ایکسیپٹ کریں یہ پارٹ کہ دنیا اب چینج ہو گئی ہے, ٹھیک ہے, مگر پھر اس پریویس تھاٹ کا یہ کنکلوژن ہے کہ آج بھی وہ ڈفرینسز پریزنٹ ہیں, کیونکہ ایوولوشنری سائیکولوجسٹ ایک ڈسٹنکشن بناتے ہیں بٹوین جینیٹک ایوولوشن اینڈ کلچرل ایوولوشن. جینیٹک ایوولوشن از سلو, کلچرل ایوولوشن از فاسٹ. تو کلچرل ایوولوشن از فاسٹر دین جینیٹک ایوولوشن. تو اگر وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ انوائرمنٹ چینج ہو گئی ہے تو ہم اب ڈفرنٹ ہو سکتے ہیں, نہیں, ایون اکارڈنگ ٹو یو وی کانٹ بی, بیکاز جینیٹک ایوولوشن ٹیکس ملینز آف ایئرس, a couple of 100 years میں نہیں ہوتا. Basically from
جس اینگل سے آپ دیکھیں یو سی پرابلم. اب میں بس ایک چیز شیئر کرنا چاہتا تھا ضیاء بھائی. تھوڑے سال پہلے 2016 میں رمضان کے مہینے میں ہمارا ایک دعویٰ سٹول ہوتا تھا ایسٹ لنڈن میں. تو ایسٹ لنڈن بیسکلی ایک اس قسم کی جگہ ہے, وہاں پہ مسلمان ہیں, وہاں پہ نان مسلمز ہیں, تو کافی مکسچر ہوتا ہے بٹوین مسلمز اینڈ نان مسلمز. تو دعویٰ سٹول پہ میں تھا تو ایک عورت آئی, تو یہ ٹریڈیشنل انگلش لکنگ وومن, ٹھیک ہے, جین اور گرمیوں کا مہینہ تھا. تو وہ آئی اور اس نے آ کے مجھے آ کے ملی اور اوپنلی اس نے بات کرنا شروع کر دی کہ میں ایکچولی اسلامک سپیکرز کو سنتی ہوں, میں مفتی مینگ کو سنتی ہوں, میں نعمان علی خان کو سنتی ہوں, اور اس قسم کی چیزیں. میں بڑا شاکڈ ہوا کہ یہ لائک این انگلش گرل, لائک اے اسٹینڈرڈ انگلش گرل, ان چیزوں میں. پھر مجھے بات اس نے کرنا شروع کر دی قرآن کی, حدیث کی. میں بڑا شاکڈ ہوا. میں نے کہا کہ تم یعنی کتنے عرصے سے اسلام کو اسٹڈی کر رہی ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں یونیورسٹی میں نے اپنی جو ڈیسرٹیشن ہے سوشیولوجی اس نے اسٹڈی کیا, میں نے اسلام پہ کی تھی, ٹھیک ہے, اور اسلام کو میں تقریباً 10 ایئر سے اسٹڈی کر رہی ہوں, اور اس وقت وہ تقریباً اپنی 30s میں تھی. تو میں بڑا شاکڈ ہوا کہ اسے قرآن آتا ہے, حدیث آتا ہے, یہ لیکچر سنتی ہے اور بہت, اور یہ ہمارے اسٹول پہ ریگولرلی آتی تھی. تو میں اس سے پوچھتا تھا وائی ڈونٹ یو ایکسیپٹ اسلام؟ تو نہیں دیتی تھی جواب. میں نے اسے ڈائریکٹلی پوچھا ڈو یو بلیو اسلام از ٹرو؟ کہتی ہے یس. میں نے کہا ڈو یو بلیو ان اللہ؟ تم اللہ پہ یقین کرتی ہو؟ شی سیڈ یس. میں نے کہا ڈو یو بلیو ان دا پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم از اے میسنجر آف اللہ, وہ اللہ کے نبی ہیں؟ شی سیڈ یس. وائی ڈونٹ یو ایکسیپٹ اسلام؟ مجھے جواب نہیں دیتی تھی. تو ایک دن مجھے یاد ہے ابھی تک ویری کلیئرلی, میں ٹرین لے کے پھر سے اسٹال پہ گیا تھا, مجھے پتا تھا وہ آئے گی. اس دن میں نے دعا کی ٹرین پہ کہ یا اللہ اس کو پلیز گائیڈنس دیں اور یہ آج شہادہ لے, کیونکہ میں بڑا کنفیوزڈ ہو گیا تھا کہ اتنی زیادہ نالج کے بعد کوئی اسلام کیوں نہیں ایکسیپٹ کرتا. تو اس دن میں گیا, میں نے پھر سے اس سے بات کی, اور اس دفعہ میں تھوڑا سا اگریسو تھا, اگریسو نہیں پشی تھا. میں نے کہا کہ وائی ڈونٹ یو ایکسیپٹ اسلام؟ تو پھر سے چپ ہو گئی, مجھے آنسر نہیں دے رہی. تو میں نے اسے کہا لک بس مجھے بتاؤ تم کیوں نہیں ایکسیپٹ کرنا چاہتی اسلام؟ تو کہتی ہے میں فیمنسٹ ہوں, اور قرآن اور حدیث میں کوئی چیزیں ہیں جو میری فیمنزم کے ساتھ بالکل انکمپیٹیبل ہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے, اور اسے پتا تھا وہ چیزیں certain things don't fit, بالکل نہیں فٹ کرتی. میں نے اسے کہا تم ایکسیپٹ کرتی ہو کہ اللہ کریٹر ہیں تمہارے اور یعنی اللہ the Lord of everything؟ کہتی ہاں. تم ایکسیپٹ کرتی ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم is messenger and Islam is true؟ اس نے کہا ہاں. میں نے کہا کہ میں مسلمان ہوں for over 30 years, کوئی چیزیں قرآن میں ہیں جو مجھے نہیں سمجھ آتی, مگر مجھے یہ پتا ہے کہ اللہ سے ہیں تو میں ایکسیپٹ کرتا ہوں. تو میں تمہیں یہ ایڈوائس دیتا ہوں کہ تم ان چیزوں کو ریشنلائز کوشش نہ کرو, تم ایکسیپٹ کرو کہ اللہ تعالیٰ از all knowing and you are limited, اور تم یہ ایکسیپٹ کرو کہ بے شک تمہیں نہ سمجھ آئے مگر ان کے پیچھے ایک ٹروتھ ہے. تو الحمدللہ اس دن اس نے اسلام ایکسیپٹ کیا. اس نے نالج کی وجہ سے نہیں ایکسیپٹ کیا, اس نے اس لیے ایکسیپٹ کیا کیونکہ اسے پتہ چلا کہ یس اٹس پاسبل کہ آپ کے اندر کوئی ویلیوز ہوں سوسائٹی کی وجہ سے, آپ کی اپ برنگنگ کی وجہ سے, اور وہ اسلام سے کنفلکٹ ہوں, مگر جو سچ ہے وہ اس سے آپ ویلیوز سے چیلنج نہیں کر سکتے. اب اللہ تعالیٰ سورہ نور میں بھی یہ کہتے ہیں کہ جو پنشمنٹ ہے, جو کوڑے لگتے ہیں جو لوگ زنا کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ Don't let compassion get in the way of Allah's punishment. یعنی تمہارے اندر ہو سکتا ہے تم سوچو یار یہ لوگ انہوں نے جو کمپیشن نہیں, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ڈونٹ, یعنی تمہارے اندر جو ہو, ہر سوسائٹی کے اندر ویلیوز ڈفرینٹ ہیں, مگر اسلام میں ہمیں کیا سمجھ آتی ہے؟ the facts are not affected by your values are your values. ٹھیک ہے, تو یہ میں آخری میسج دینا چاہتا تھا, کیونکہ مجھے یہ لگتا ہے ضیاء بھائی کہ جو مورو ہمارے بھائی ہیں اور جو ڈفرینٹ فیمنسٹ ہمیں ملتے ہیں مسلمان ملکوں میں, ان کا دل ہے کہ اسلام زیادہ پیلیٹیبل ہو لوگوں کے لیے, اس لیے ہم اسلام کو تھوڑا ماڈرنائز کریں. مگر اصل میں اسلام کا مین میسج ہے سبمیشن. آپ کو کوئی سمجھ آئے یا نہ آئے,
آپ نے ایکسیپٹ کرنا ہے اللہ سے ہے. تو جب ہم اسلام کو واٹر ڈاؤن کریں گے, ہم لوگوں کو اسلام کی طرف نہیں بلا رہے, ہم لوگوں کو کسی اور چیز کی طرف بلا رہے ہیں. بہت اپنی اچھی بات کی سپور بھائی, اینڈ آئی تھنک دیٹ اسٹوری واز ویری پاورفل ایز ویل, اور بہت ہی ایکوریٹلی آپ نے ڈیفائن کیا کہ اصل میں ہمارا جو ہے نا اسٹینس کیا ہونا چاہیے, کہ اگر ہم لوگ اللہ کو مانتے ہیں, اگر ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں کہ وہ آخری نبی اور رسول ہیں, اگر ہم لوگ قرآن کو واقعی میں یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے ایک کمپلیٹ ضابطہ حیات ہے, ہمارے لیے ایک وے آف لائف ہمارے لیے ڈیفائن کرتی ہے, تو ہر چیز, ہر حکم جو قرآن مجید میں ہے یا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ہے, ہمیں اس کو یہ کہنا چاہیے سمعنا و اطعنا, وی ہیئر اینڈ وی اوبے, بیکاز وی انڈرسٹینڈ, وی ریکگنائز کہ اللہ تعالیٰ العلیم بھی ہے, الحکیم بھی ہے. اللہ اپنے نالج میں بھی ہم سے زیادہ ہے, اور اللہ اپنی انٹیلیجنس میں, اپنے وزڈم میں, اپنی حکمت میں بھی ہم سے زیادہ ہے. تو جو بھی جینڈر رولز اللہ نے ڈیفائن کیے ہیں ہم اس کو مانتے ہیں, چاہے ہم مرد ہیں یا عورت ہیں. اب دیکھیں اگر مرد سڑکوں پہ آ جائیں اور فیمنزم کے اپوزٹ ایک موومنٹ کھڑی کر دیں کہ بھئی ایسا کیوں ہے اسلام میں کہ جی مردوں کو ارن کرنا پڑتا ہے اور کھلانا جونا پڑتا ہے, اور ایسا کیوں اسلام میں کہ ماں کا درجہ اوپر ہے, اور ایسا کیوں اسلام میں کہ جی وہ ہوتا ہے نا, ہمیشہ کہتے ہیں نا کہ سیو دا ویمن اینڈ چلڈرن فرسٹ, وائی ناٹ سیو دا مین فرسٹ, یو نو. سو ہر چیز میں مرد کیوں, اور مرد کیوں سارا یہ ہارڈ لیبر کرے اور جتنی بھی مشکل ترین جابز ہے وہ کرے. وائی کینٹ دا مین بی ان سائڈ دا ہاؤس اینڈ ریلیکس آل ڈے اینڈ یو نو لیٹ دا وومن گو آؤٹ اینڈ ورک. اینڈ یہ جو آپ نے بڑی اچھی انٹرسٹنگ بات شیئر کی, یعنی ان کے بارے میں وہ جو ایک فیمنسٹ خاتون کا آپ نے ایک کوٹ شیئر کیا جو کہتی ہے کہ بچے پیدا کرنا جو ہے وہ عورتوں کی کے لیے شیکلز ہے, مطلب دس از بیسکلی آپ عورت کو یہ کہہ کے کہ جی بچے پیدا کرو, آپ اس کو انسلیو کر رہے ہو. تو بھائی میں نے تو نہیں کہا عورت کو نا, یہ تو اب آپ ایولیوشنری بایولوجی کے پرسپیکٹو سے اگر آپ جائیں تو پھر آپ کا ڈارون کے ساتھ کانفلکٹ آ رہا ہے, بیکاز وہ تو بایولوجیکلی مرد تو کبھی بھی بچے پیدا نہیں کر سکتا خود سے, ٹھیک ہے نا, وہ تو عورت ہی کرے گی. تو بات یہ کہ پھر آپ دوبارہ سے کانفلکٹ میں آ رہے ہیں. تو اگین فیمنزم آئی تھنک کہ ایک طرف وہ اپنے ایموشنس کو لے کے آتا ہے, اپنی فیلنگس کو لے کے آتا ہے, اور پھر کائنڈ آف دے ٹرائی ٹو لائک کریٹ دس فساد جہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں سائنس ہمیں بیک اپ کرتا ہے. فرینکلی اسپیکنگ سائنس ڈزنٹ کیئر اباؤٹ یور فیلنگس, سائنس ڈزنٹ کیئر اباؤٹ یور ایموشن, سائنس از سائنس. تو یا تو آپ اپنے ایموشنس کو آگے کر لیں یا پھر آپ سائنس کو کر لیں, دونوں چیزیں ساتھ نہیں جا سکتی. آئی تھنک پوری بات کا خلاصہ اسی بات پہ آتا ہے. تو آئی تھنک میں اسی کے ساتھ دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے, سیدھے رستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہمارے مورو بھائی جو ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ سنسیرٹی دے کہ وہ سنسیرٹی کے ساتھ اچھا کانٹینٹ پروڈیوس کریں, وہ کانٹینٹ جو کہ لوگوں کے لیے بینیفیشل ہو, لوگوں کے لیے فائدے کی چیز ہو. برادر سپور, آئی لیٹ یو ہیو دا فائنل ورڈ انشاءاللہ ان دس. اچھا, آپ بات کرے تو مجھے ایک چیز یاد آئی, میمنزم کی جو موومنٹ ہے. میمنزم کی موومنٹ ہے وہ ہے کہ جو جس طرح میں آپ کو مثال دوں, آپ اسلام آباد میں رہتے ہیں, آپ سینٹورس جائیں, آپ کو نظر آئے گا کہ سینٹورس کا ڈیزائن از دیئر فار وومن, اٹس ناٹ دیئر فار مین. اور اس کے اوپر اسٹڈیز بھی کی گئی ہیں کہ وومن ان کے پریفرنسز ڈکٹیٹ شاپنگ سینٹرز, دے ڈیزائن فار وومن. تو میمنسٹ جو ہے وہ قرآن اور حدیث کو دیکھ کے کہہ سکتا ہے کہ اسلام oppresses men, اسلام oppresses men. کیوں؟ کیونکہ اسلام کے اندر ایک مرد جو ہے وہ گولڈ نہیں پہن سکتا, وہ سلک نہیں پہن سکتا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ بن زید کو اپنے شولڈر کے اوپر رکھا اور انہوں نے کہا oh how I wish you were a girl and I would spend money on you. یعنی اگر تمہیں لڑکی ہوتی تو میں تمہارے اوپر پیسے خرچ کرتا, یعنی تمہیں یعنی ڈریس اینڈ دیز ٹائپس آف تھنگس. اور the mother the father, ٹھیک ہے, یعنی مردوں عورتوں کا جو ماں باپ کے اندر جو ڈفرینس ہے, اس کے آن ٹاپ جو اگر آپ اسلام کے اندر دیکھیں رسپانسبلٹی مرد کے اوپر ڈالی گئی ہے کہ اگر ایک گھر کے اندر پرووائڈر ہے تو وہ مرد ہے, عورت کو پرووائڈ نہیں کرنا. جنگ ہونی ہے تو مرد کو جانا ہے, عورت کو نہیں جانا. اور اس کے اندر اتنی زیادہ ڈیفیکلٹیز ہیں, ٹھیک ہے. عورت کے لیے جو کرائٹیریا ہے جو ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اپنی چاسٹٹی گارڈ کرے, وہ نماز پڑھے, وہی بیسک چیزیں, she enters جنت from the door she wishes. اور مرد جو ہے اس نے یہ کرنا ہے, اس نے یہ کرنا ہے, اس نے یہ کرنا ہے. تو میمنسٹ جو ہیں وہ قرآن کو دیکھیں گے, حدیث کو دیکھیں گے, کہیں گے اسلام oppresses men. جو عورت ہے, جو فیمنسٹ ہے, جو عورت فیمنسٹ ہے وہ کہے گی کہ اسلام oppresses women, کیونکہ قرآن کے اندر یہ لکھا ہے, یہ لکھا ہے, یہ لکھا ہے. اور اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں, اللہ does not do injustice to anybody. بے شک. اور یہ آپ میری اسکرین پلیز شیئر کرنا, میں پڑھنا چاہتا ہوں یہ بیوٹیفل جو ورس ہے.
اللہ تعالیٰ کہتے ہیں whoever does good whether male or female and is a believer we will bless them with a good life and certainly reward them according to the best of their deeds. اللہ تعالیٰ اگر چاہتے وہ نہ یہ کہتے کہ whether male or female, مگر اللہ سے doesn't matter. تقوی is what makes you closer to Allah. تقوی سے آپ اللہ کے قریب جاتے ہیں, اپنے جنڈر کے تھرو نہیں جاتے. سبحان اللہ, دیٹس ویری بیوٹیفلی پٹ. اینڈ آئی تھنک کہ بڑا اچھے طریقے سے آپ نے پوری ڈسکشن کو ریپ اپ کیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ ہاں دونوں مرد اور عورت جو ہیں اگر تقویٰ کے اعتبار سے جو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں بہتر ہوگا, جو رائچسنس میں بہتر ہوگا, جس کا اخلاق کردار اچھا ہوگا وہی سب سے اچھا ہوگا. تو انشاءاللہ ہم لوگ اسی دعا کے ساتھ آج کی ڈسکشن کو ریپ اپ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں واقعی میں جو بھی ہمارے رولز ہیں ان کو صحیح معنوں میں فلفل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہماری غلطیاں, کوتاہیاں, گناہوں کو معاف فرمائے اور انشاءاللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے. Until next time, this is me, Raza Ziaul Haq and Brother Sabur signing off inshallah. I'll see you guys next week, same time, same channel. Until then, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.